हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और हमारे लिए बड़ा एक ऑनर है कि वन ऑफ द लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, एक टीचर हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, कायद अज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, एफसी कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, लेकिन इनकी रोशन ख्याली या इनसे जेलसी या स्टेट शायद इन्वॉल्व है। फॉर सम रीज़न वी आर मिसिंग आउट एज स्टूडेंट्स फ्रॉम समबडी ऑफ हिज कैलिबर। तो मैं आज चाहता था इनसे नज़रिया पाकिस्तान डिस्कस करूं, लेकिन मैंने अभी इस पॉडकास्ट से पहले इनकी थोड़ी वीडियो सुनी तो मुझे ख्याल आया कि शायद हम सब एक गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको अभी इनके नाम से नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा। सर, हम सारे परवेज़ हुड बॉय कह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी आखिरी कुछ वीडियोस में हुड भाई कहा है, तो हम गलत कह रहे थे आज तक? हाँ हाँ, बहुत गलत कह रहे हैं आप। और सिर्फ आखिरी वीडियो में नहीं, मैंने हर वीडियो में परवेज़ अमीर अली हूद भाई कहा है। कसूर आपका नहीं है। ये असल में अंग्रेज़ है जो आया यहाँ से 250-300 साल पहले। उसने हिंदुस्तान को तो बिगाड़ा, लेकिन यहाँ के नामों को भी बिगाड़ा। तो जो असल नाम था हूद भाई, उसको अंग्रेज़ ने अपनी आसानी के लिए हुड बॉय कर लिया। बहुत से नाम इस तरह से हैं जो बिगड़े हुए हैं, मेरा भी उनमें से एक है। मगर आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, तो ये कुछ साल पहले की बात है। जमात इस्लामी के अमीर ने मुझसे पूछा, ये क्या नाम है ये हुडबाई हुडबाई? मैंने कहा, काजी साहब हौसला करें, आपने कुरान पाक में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ा है? वो कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मेरे दादा हूद शालू थे, और हूद गालिबन उससे जो कुरान में जिनका जिक्र है उनसे मंसूब है। तो उसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोल सके। बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी। हम सर, आई डोंट नो व्हाई आई हैव बीन कॉलिंग यू हुड बॉय फॉर सो लॉन्ग, सॉरी, मेरी गलती है ये। बख्श दिया, बख्श दिया। हम चाह रहे थे आज नज़रिया पाकिस्तान डिस्कस करें सर। हम इस पॉडकास्ट में भी ये काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन रीसेंट आप टूर भी कर रहे हैं, कोयटा भी गए आप तारिक बनौरी के साथ। एक आइडिया दिया जाता है कि ठीक है, थोड़ी इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन ये गवर्नमेंट करप्ट तो नहीं है। लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि एचईसी के साथ जो किया है, ये तो करप्शन की हदें पार हो गई हैं। लगता तो ऐसे ही है। याद रहे कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, जब वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कि यहाँ जहाँ जहाँ करप्शन है मैं उसको जड़ों से उखाड़ूंगा, और बंदा चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबको अदालत में मैं ले जाऊंगा, वहाँ उनकी सज़ा होने तक मैं सुख का सांस नहीं लूंगा। और बहुत लोगों ने इस बात को माना, इस पर तालियां पीटी। लेकिन अब लगता है कि जब इनको ताकत इनके हाथों में आ गई, जब ये वज़ीर आज़म बने, तो वो सारी बातें भूल गए। तो देखिए, जब तारिक बनूरी को निकाला गया बतौर चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के, तो उन्होंने 3 वजूहात बतलाई, और ये तीनों का ताल्लुक है करप्शन के साथ। जो सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई वो ये कि फंडिंग एचईसी करता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की और मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की। तो 3 ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो डॉक्टर अताउर रहमान से मुंसलिक हैं, और उन्होंने शुरू भी किए, और उसके लिए बेतहाशा फंडिंग दी जाती है। अब चूंकि इन पर यह लाजिम होता है टू एनी चेयरमैन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन कि वो इससे पहले कि फंड्स एलोकेट करे, वो मुहैया करे उस इदारे को, कि उससे कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाए, ताकि ये जान सके कि उधर क्या कुछ हुआ है, और उसके हिसाब से उसकी फंडिंग की ज़रूरियात तय हो सकती हैं। तो ये सिर्फ उन 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं, उन्होंने तमाम इंस्टीट्यूट्स, तमाम यूनिवर्सिटियों को एक प्रोफार्मा भेजा, कहा कि जब तक आप ये नहीं पुर करते तो आपकी जो फंडिंग रिक्वेस्ट है उस पर अमल नहीं हो सकता। ये देखकर डॉक्टर अताउर रहमान आग बगौला हो गए। वो गए इमरान खान के पास, कहा कि
میرا انسٹیٹیوٹ اتنا زبردست ہے کہ دنیا اس کی تعریف کرتی کہ نوبل پرائز ونرز آ کر یہاں تالیاں پیٹتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ HEC کا چیئرمین مجھ سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا ہے، آپ کے انسٹیٹیوٹس نے کیا کیا، میں نہیں دوں گا۔ تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ان کے دفتر سے فرام دی آفس آف دا پرائم منسٹر ایک خط جاری ہوا، اور اس کے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے ایگزمپشن فار 3 انسٹیٹیوٹس رن بائی ایسوسیٹڈ ود ڈاکٹر عطاء الرحمان۔ ہاں، یہ خط جو ہے کسی ٹی وی چینل پر بھی دکھایا گیا، اگرچہ یہ ایک سرکاری خط ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ٹی وی اینکرز، ٹی وی چینل جو ہے کس طرح سے یہ سارے ڈاکیومنٹس حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس پر واضح طور پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ عطاء الرحمان سے نہیں پوچھیں گے۔ ارے بھائی کیوں؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر لوگوں نے بار بار، سینکڑوں بار کرپشن کی انگلی اٹھائی ہے، اور جو میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ رہا ہے اور جو کہ بہت لمبا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی دس مین از کرپٹ۔ میرے پاس اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہ ثبوت جو میں عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بے شک وہ جو بھی کرنا چاہیں مجھے لے جائیں کورٹ میں ڈیفیمیشن کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، آئی ہیو دیٹ پروف۔ ایون آن دا بکس اگر ہم دیکھیں تو عطاء الرحمان کے جو ریسرچ سینٹرز ہیں، ان 3 ریسرچ سینٹرز کو 1 ارب ملتا ہے، اور باقی سارے ریسرچ سینٹرز کو ملا کر 2 ارب ملتا ہے۔ تو یہ تو ایک کلیئر نظر آ رہا ہے کہ فیوریٹزم تو ہو رہی ہے۔ یا عطاء الرحمان جب خود تھے اس پوزیشن میں، انہوں نے اپنے ریسرچ سینٹرز یا بنائی صرف اس لیے کہ ادھر منی فائنل ہو، یا ان کو فیوریٹزم کر کے زیادہ پیسے دلوائے۔ بھائی دیکھو، فیوریٹزم اس لحاظ سے کہ انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، عطاء الرحمان نے جو دعوے کیے ہیں کہ میرے سینٹرز نے یہ کام کیے ہیں، تو وہ سارے جھوٹے ہیں، دے آر فیک اچیومنٹس۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں اتنا سخت لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں۔ HEJ جو ایک کیمسٹری انسٹیٹیوٹ ہے، کراچی یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے، اس کے اغراض و مقاصد میں کیمسٹری آف نیچرل پروڈکٹس ہے، اور مثلاً کوئی جڑی بوٹی ہے، کوئی پودا ہے، یا نیم کا درخت ہے، ان کے اندر وہ کیمیائی مادہ ہے، کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں جن کو آپ دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں مختلف امراض کے علاج کے لیے، خواہ وہ الزائمرز ہو یا کینسر ہو یا کوئی موٹر نیورونل ڈس آرڈر ہو یا جو بھی۔ تو ظاہر ہے کہ ان پودوں جڑی بوٹیوں میں بڑی طاقت ہو سکتی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان مالیکیولز کی شناخت کریں، ان کمپاؤنڈز کی یہ شناخت کریں جو پھر ڈرگز کے طور پر ڈیولپ ہو سکیں۔ تو اگر یہ انسٹیٹیوٹ کامیاب ہوتا تو یہ بہت سارے ڈرگز پیدا کر چکا ہوتا، یعنی کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز تو ان کے دروازے کے سامنے لیٹ جاتی کہ ہمیں وہ ادویات بتاؤ جو ہم پاکستان میں پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اب 30 سال گزر گئے ہیں اور ایک بھی ڈرگ یہ کلیم نہیں کر سکتے۔ آپ جائیں ان کے ویب سائٹ کے اوپر تو آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی، ان کے پروگریس رپورٹس کو آپ کھول کر دیکھیں تو اچھا میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 40 پیٹنٹس ڈیولپ کیے ہیں، 40 ایسے پیٹنٹس جو امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اچھا ٹھیک، اب اگر ایک بھی پیٹنٹ ہونا جس کو کمرشلائز کیا گیا ہو
تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تالیاں پیٹنی چاہیے. اب مثال کے طور پہ کوکا کولا ہے, اس کا فارمولا پیٹنٹڈ ہے. اس پیٹنٹ کی کیا قیمت ہوگی؟ آپ پتہ نہیں $5 بلین ہوگی, $10 بلین. تو اٹ از ناٹ دا کوشچن آف whether you have patents or how many patents. بات یہ ہے کہ اس کا مصرف کیا, اس سے کس حد تک استعمال کیا گیا, اس کے بارے میں زیرو انفارمیشن ہے ان کی پروگرس رپورٹ میں. آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 کروڑ روپیہ سالانہ کمایا ہے ان اکوپمنٹ کو رینٹ آؤٹ کر کے, یہ مختلف انڈسٹریز کو سپورٹ کر کے. اچھا چلیے, بہت اچھی بات ہے کہ 10 کروڑ روپیہ سالانہ کمایا جاتا ہے یوں, مگر اس کو ہمیں ایک تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو کیمسٹری لیبز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ ساز و سامان ہوتا ہے, اور ایچ ای جے کے پاس این ایم آر مشینز ہیں, اور ڈھیر ساری این ایم آر مشینز ہیں. دیکھیے 10 کروڑ کچھ بھی نہیں بنتا. آپ کوئی کمرشل لیب لے لیں جیسا کہ ایکسل لیب ہے یا یہ چغتائی لیب ہے. چغتائی لیب تو آج کل ماشاءاللہ کافی زیادہ کما رہی ہے. اگر آپ کے پاس یہ ایکوپمنٹ ہے اور ٹیکنیشنز ہیں تو ٹھیک ہے, آپ 10 کروڑ روپیہ کما لیں گے. لیکن یہ دوسری لیبس ہیں اسے 5 گنا 10 گنا زیادہ کما سکتی ہیں اسی لاگت پر. تو انویسٹمنٹ آپ کی کتنی ہے سالانہ؟ 1-2 بلین روپے, اور جو پیچھے سے انہوں نے حاصل کیا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ. 30 سال کے بعد اگر آپ یہ کما سکتے ہیں تو دیٹس نتھنگ. اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. آپ دنیا بھر میں دیکھیں, جان ہاپکنس پہ میڈیکل میروانہ پہ تو بہت زیادہ ریسرچ ہو گئی ہے, اب سیلوسائبن مشرومز پہ ہو رہی ہے. یہ کیمیکل ساری مشینری لے کے, اینڈ لاٹ ٹائمز دی آرگومنٹ از میڈ, اینڈ وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ ایجوکیشن کو کتنا کم بجٹ ملتا ہے, لیکن جتنا ملتا بھی ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈسکس نہیں ہوتا. تو مشینیں ان کے پاس ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ, بٹ اٹس جسٹ واٹ آر دے بینگ یوزڈ فار. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سندھ آ جائیں, بھنگ پہ ریسرچ کر لیں. ہزاروں سال بھنگ ایز میڈیسنل یوز ہوئی ہے, 1-2 پیپر ہی چھاپ دیں, شاید اس کے اندر کوئی کوالٹی ہو, شاید اس سے کوئی دوائی بن سکے. اٹس جسٹ اے paucity آف امیجنیشن, اٹس اے paucity آف ڈیزائر, اٹس اے paucity آف ول ان دس کنٹری. اٹ از بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جتنی مشینیں ہیں, ایک انبار لگایا ہوا ہے ایچ ای جے میں این ایم آر مشینوں کا. آگے چلتے, یہ جو 10 کروڑ والی بات ہے یہ اسی پروگرام پہ ہوا جہاں وہ خط دکھایا گیا. یہ اینکر ہیں, ان کا نام ہے مالک, اور مالک نے بنوری کو اور عطاء الرحمان دونوں کو انٹرویو کیا, اور جب عطاء الرحمان کو کوریدا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ 10 کروڑ روپیہ سالانہ کمایا ہے. ٹھیک, اچھا آگے عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھیر سارے پیپرز پروڈیوس کیے ہیں مختلف کیمسٹری آف نیچرل پروڈکٹس اور مولیکولر بایولوجی میں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن دیکھنا یہ کہ یہ چھپتے کہاں ہیں. تو اگر آپ ان کے پبلش رپورٹ پہ جائیں, جو پروگرس رپورٹ ہے جس کا میں نے ذکر کیا 2019 اور 2020 کا, تو اس میں جہاں یہ پبلشڈ ہیں تو ان میں سے بہت سارے ہیں بینتھم پبلشرز, اور نیچے ایک کوما انہوں نے لگایا ہے ایمسٹرڈیم. بینتھم کی سپیلنگ ہے BENTHAM. آپ بھی جا کر گوگل پر دیکھیں. اچھا اگر آپ گوگل لگائیں گے نا بینتھم پبلشرز پہ تو آپ ویکیپیڈیا پیج پہ پہنچیں گے, اور وہاں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دس از انکلوڈڈ ان دا لسٹ آف پریڈیٹری پبلشرز. خدشہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پبلشر ہے جو صرف پیسوں بنانے کے چکر میں ہے. آپ بینتھم کے پیج پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یو کین پبلش آلموسٹ اینی پیپر. آپ کو
$750 دینا ہوگا ایک چھوٹے پیپر کے لیے اور $1000 دینا ہوگا اس سے بڑے پیپر کے لیے. اچھا اگر یہی کافی نہیں ہے تو آپ جا کر دیکھیں کہ بینتھم پبلشرز کا پتہ کیا ہے. اٹ از ناٹ ایمسٹرڈیم, اٹ از UAE. اور یہ کہ اگر آپ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں, بینتھم پبلشرز واز ایکچولی لوکیٹڈ ان کراچی. گویا کہ آپ پبلشر کو اپنے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی رکھتے ہیں کراچی میں, اور کیا مشکل پھر آپ کو اپنے پیپرز پبلش کرانے میں. میرا آپ کو سن کے بڑا موڈ ہو رہا ہے کہ 2-3 تو چھپوائی دوں میں, کریڈٹ کے لیے اچھا ہی ہوگا. اس سے بھی ایک بڑی بات, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دھماکہ خیز ہے, آپ جا کر دیکھیں کہ بینتھم پبلشرز, ان بینتھم جرنلز کے ایڈیٹرز کون ہیں. بہت سے ہیں, لیکن جو خاص جرنلز ہیں ان کے, جس میں یہ HEG عطاء الرحمان والے لوگ پبلش کرتے ہیں, اس کا ایڈیٹر اقبال چودھری ہے, محمد اقبال چودھری, جو عطاء الرحمان کا اسٹوڈنٹ رہا اور HEJ کا ڈائریکٹر, اور آج کل بھی کامسٹیک کے ڈائریکٹر ہیں. Now he is the editor of the journal in which he publishes his own papers and عطاء الرحمان's papers. مزید آپ جا کر دیکھیں جو کتابیں ہیں وہ بھی بینتھم کی ہیں, بینتھم بکس. اچھا اس میں یہ ایک اور انہوں نے تماشا کیا ہوا کہ گوروں کو یہ خوب پیسے دیتے ہیں, and all this is coming out of the public budget, ان سے یہ آرٹیکلز لکھواتے ہیں. وہ آرٹیکلز پھر ایک کتاب کی صورت میں ہوتی ہے, اوپر نام لگا دیا اپنا ایڈیٹر. بہت خوب. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. دے آر یوزنگ پبلک منیز فار دس. مگر مجھے ذاتی طور پر بہت غصہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت جذباتی ہوا ہوں, تو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. یہ بات پرانی ہے, 2004 کی, ہاں 2004 کی ہے, جب میں, یا 2005 کی ہے, تھوڑا سا شاید کچھ مہینوں کا فرق ہو. میں اس وقت چیئرمین تھا فزکس ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی. تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک پیلیٹرون مشین قائد اعظم یونیورسٹی فزکس ڈپارٹمنٹ کے لیے خریدا جا رہا ہے, اور اس کا خرچہ HEC دے گا. اور میں نے جب ڈان میں یہ خبر پڑھی, میں نے کہا کہ واو, یہ ہمارے لیے ہے, ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں. یہ تو ایک ایسی مشین ہے جو نیوکلیئر فزکس میں استعمال ہوتی تھی آج سے کوئی 50 سال 60 سال پہلے, یعنی کہ نیوکلیئر فزکس کے ابتدائی زمانے میں. تو یہ ایک بیسکلی ایک وین ڈی گراف جنریٹر ہے, الیکٹروسٹیٹک جنریٹر ہے, اس کی کوئی ایک جدید شکل ہے. میں نے عطاء الرحمان کو فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے یہ مشین خریدی ہے میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں بہت اچھی مشین ہے. میں نے کہا مگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ مگر پروفیسر ریاض الدین نے تو یہ مانگی اور انہوں نے تو PC1 کے اوپر سائن کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ اچھا میں پروفیسر ریاض الدین سے پتہ کرتا ہوں. وہ میرے بہت سینئر تھے اور فوت ہو گئے 2013 میں. ہی واز ایبسلیوٹلی دا بیسٹ سائنٹسٹ آفٹر عبدالسلام. میں نے فون کیا پروفیسر ریاض الدین کو. اچھا بائی دا وے پروفیسر ریاض الدین نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں یہ کتاب چھپی ہے. آپ چاہیں تو آپ جا کے یہ ساری باتیں وہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں. میں نے کہا ریاض صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے وین ڈی گراف مشین, پیلیٹرون کہہ لیجیے, اس ڈپارٹمنٹ کے لیے ریکمینڈ کی ہے؟ تو
کہا پرویز مجھ پہ بہت پریشر تھا. کہ ٹھیک. اب ریاض صاحب کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تو میں نے مزید کچھ کہا نہیں. بہرحال پریس میں عطاء الرحمان اور سہیل نقوی ورسز می یہ چیز چلتا رہا. آپ گوگل کر کے دیکھیں تو میں اس میں یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ یہ بیکار مشین ہے, کبھی سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا, اس کے لوگ نہیں ہیں, اس کا کوئی مصرف نہیں بنتا. خدا کے واسطے یہ 40 کروڑ روپے کی مشین پلس 40 کروڑ روپے کی بلڈنگ ہم کسی, یہ 80 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہم کسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے. نہیں مانے. خیر بہت اس سے پھر بدمزگی ہو گئی. اب ہوا یہ کہ اس مسئلے کو دفع کرنے کے لیے ایک بہت بڑی میٹنگ کال کر دی گئی آڈیٹوریم میں, فزکس آڈیٹوریم آف قائد اعظم یونیورسٹی, جہاں سامنے 2 لوگ بیٹھے تھے, ریاض الدین اور میں. اور اس وقت ریاض اور دوسری طرف سے جو ہال بھرا گیا تھا وہ ان لوگوں سے جو مختلف اداروں سے بلائے گئے تھے, جن کا کوئی کام نہیں, جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس مشین کے بارے میں. اور پوچھا یہ گیا کہ آپ کیا اس مشین کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں. اس وقت جو ان لوگوں نے ریاض صاحب, پروفیسر ریاض الدین کی بے عزتی کی, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. بہرحال غرض یہ کہ اب 16 سال گزر چکے ہیں, دھیلے بھر کا کام اس سے نہیں نکالا گیا. 80 کروڑ روپیز spent by عطاء الرحمان and سہیل نقوی gone to waste. وہ مشین ہے نیشنل سینٹر فار فزکس میں, اسے کبھی آن کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں دکھانے کے لیے, but nothing has come out of it. اٹس جسٹ دا تضاد جو آپ کو نظر آتا ہے. آئی تھنک اگر ہم سیگوے کریں آئیڈیالوجی اور پاکستان میں کہ کہتے ہیں ریاست مدینہ بنائیں گے, بٹ جب نکالیں اندر, اینڈ وہ میں نے بھی لیٹر دیکھا تو آئی واز کوائٹ شاکڈ کہ پرائم منسٹر آفس سے ڈائریکٹلی آ رہا ہے. یا تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ٹیم اچھی نہیں ملی خان صاحب کو, لوگ کرپٹ ہیں, خان صاحب ٹھیک ہیں, یہاں تو پرائم منسٹر آفس سے ڈائریکٹ لیٹرز آ رہے ہیں کہ اس کو نہیں تنگ کرنا, یہ جو کر رہا ہے عطاء الرحمان صاحب ان کو کرنے دیں. I mean, طارق بنوری ہوپ فلی آئی کین برنگ آن ایز ویل. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لینڈ گریب ہے, تو پھر وہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا لینڈ گریب ہے یا یہ لینڈ گریبنگ اداروں کا لینڈ گریب ہے, کیونکہ لینڈ گریب سن کر تو ہمیں ایگریکلچر کے بارے میں کافی خیالات آتے ہیں. آپ نے برنی میڈوف کا نام سنا ہے, یا ڈبل شاہ کا نام سنا ہے؟ وہ جو کہتا تھا کہ آپ مجھے 100 روپیہ دیں اور سال بعد میں آپ کو 200 روپیہ دے دوں گا. تو یہ اس میں شامل. عطاء الرحمان اس قسم کا شخص ہے, یہ ملک ریاض کی کمپنی کا بندہ ہے. ہی از نو لیس کرپٹ دین. اچھا دیکھیے, میں اس دھڑلے سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کرپٹ ہے, میں آپ ظاہر ہے کہ یہ یوٹیوب پر ڈالیں گے, جہاں بھی آپ ڈالیں گے, اٹس ایویڈنس. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص کرپٹ ہے, میرے پاس منہ بولتا ثبوت ہے, لہٰذا اگر یہ مجھے عدالت میں لے جاتا ہے تو بھانڈا پھوٹے گا. سر یہی جو کال آف فیتھ کا تضاد ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے, ریاست مدینہ بنائیں گے, اینڈ دین کرپشن بھی ہو رہی ہے. سو اف یو گو بیک ٹو دی آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان, پہلے تو اس کا پری سپوزیشن کو ہی کویشچن کرتے ہیں. ملکوں کو ضرورت ہوتی ہے نظریے کی, یا کوئی اب بس ہم نے بنایا ہوا ہے؟ ایز سچ ہر ملک کا نظریہ نہیں ہوتا, بس وہ ملک ہوتے ہیں. اگر نظریہ ہوتا تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہالینڈ کا نظریہ کیا ہے, جاپان کا کیا ہے, برطانیہ کا کیا ہے. سر ایمسٹرڈیم جا کے جو بھی لگتا ہے ہالینڈ کا نظریہ اچھا ہی ہے. ہاں اچھا اس لیے کہ بھائی ادھر کے لوگ خوشحال ہیں, وہ لگے ہوئے اپنے کاموں میں, زندگی خوب انجوائے کرتے ہیں. ادھر آپ دیکھیں کہ آبادی پاکستان کی سے 7 گنا کم ہے. میرا خیال ہے کوئی بمشکل 20 ملین ہوگی یا 30 ملین ہوگی.
پورے ہالینڈ نہیں، میرا مطلب ہے نیدرلینڈس کی، پاکستان کی 220 ملین ہے یا 30 ہے، اور جو ان کی کل قومی پیداوار ہے وہ ہم سے 7 گنا زیادہ ہے. اس کے باوجود وہ وہاں بہت مزے سے ہیں. دیکھیں وہ کس طرح سے ویکیشن کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں. آج کل تو خیر کووڈ نے اس کا ستیاناش کیا ہوا، لیکن دے آر ہیپی پیپل، اور ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. اب بنگلہ دیش جو پاکستان سے بہت بہتر کر رہا ہے ہر لحاظ سے، انفنٹ مورٹیلٹی کے اعتبار سے، ادھر بچے پیدا ہو کر مرتے نہیں جس طرح یہاں مرتے ہیں، اسٹنٹنگ ادھر نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر ہے. ادھر عورتیں جو ہے وہ شریک ہیں مردوں کے ساتھ کام کرنے میں. ادھر جو آبادی کے بڑھنے کی رفتار ہے وہ پاکستان سے کم ہے وغیرہ. لیکن وہ سب کچھ کیسے کیا؟ کوئی ان کا نظریہ نہیں ہے نا. وہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگالی نیشنلزم ہے. جو بنگالی ہیں وہ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ کہ اس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے اس لیے کہ ادھر مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن نظریہ تو کوئی ایسا نہیں ہے نا. ہلکا پھلکا اگر اسلام کی طرف اشارہ کیا، مذہب کی طرف کیا، تو وہ کوئی نظریہ نہیں بنا. جیسے برطانیہ میں اوکے دا کوئین از دا ساورن، لیکن اس کے کوئی اختیارات نہیں، اور برطانیہ کا کوئی اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. شور سر پر برطانیہ نے جتنا پورا دنیا تباہ کیا ہے، ان کا نظریہ تو یہی تھا کہ ہر جگہ جا کر ہم اپنا جھنڈا گاڑیں گے. جو تو کلونیلزم، I mean not just Britain, there are a lot of European nations, but the damage Britain has caused to the world is insurmountable. آئی ایبسلیوٹلی اگری. وہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ تو بزور بازو اس نے اپنے آپ کو ہر ایک کے اوپر مسلط کیا. اور ہاں وہ نظریہ اس زمانے میں ضرور تھا، وائٹ مینز برڈن، کہ سفید فام لوگ ہی ہیں جو اس ملک، جو اس دنیا کو سدھار سکتے ہیں. تو اس وقت وہ ایک نظریاتی ملک ضرور تھا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ کا بھی ایک زمانے میں نظریہ تھا. وہ تھا کہ کمیونزم کو مات دی جائے، کیپٹلزم کو ہر کونے میں دنیا کا پہنچایا جائے اور فری مارکیٹس ہوں. لیکن رفتہ رفتہ یہ اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے ہیں. تو اب نظریاتی، اچھا سوویت یونین بھی ایک نظریاتی ملک تھا، تو اس میں یہ تھا کہ ہم جا کر لڑیں گے ہر جگہ، کمیونزم لوگوں کے اوپر تھوپیں گے. چین بھی تھا، لیکن اب چین کا کوئی نظریہ نہیں. ہاں کہنے کو تو وہ کمیونسٹ ہے، لیکن اس کا نہیں ہے. تو جب ملک اس چنگل میں سے نکل جاتے ہیں، نظریے کے چنگل میں سے نکل جاتے ہیں، تو وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں. جب وہ نظریہ ہوتا ہے، اور ہٹلر کا بھی نظریہ تھا نا، وہ نظریہ تھا کہ جرمن نسل جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور اس کو اس لیے حق پہنچتا ہے کہ وہ یہودیوں کا صفایا کرے اور پھر پوری دنیا کو مسخر کرے. نظریہ میرے خیال میں بہت خطرناک چیز ہے. تو آپ نے بنگلہ دیش کا جس طرح ذکر کیا کہ انہوں نے ایک بنگالی آئیڈینٹی کے اراؤنڈ نیشن ہوڈ فارم کیا، اینڈ بینیڈکٹ اینڈرسن کی سب نہیں پڑھی ہوگی امیجن کمیونٹیز کے، ایز سچ ساری کمیونٹیز امیجن ہوتی ہیں. تو ہم جب کویشچن کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بی پورلی امیجنڈ، میں بی پورلی ایگزیکیوٹیڈ، برٹش جا رہے تھے، ہزار وجوہات تھیں، ایک گورے نے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے بارڈر بنا لیا. لیکن آپ نے بھی جرمنی کا بھی ذکر کیا، یس نازی جرمنی ون آف دا ورسٹ پیریڈز ان ہیومن ہسٹری، لیکن دی اوریجنل امیجنیشن آف جرمنی یا وائمار ریپبلک وہ بھی تو اسی طرح نہیں تھی سر، کہ یہ ٹرائبز ہیں، پھر یہ ساتھ مل کر ایک لینگویج بنا کر سارٹ آف اے کریٹڈ جرمن آئیڈینٹی، کہ کیونکہ ہم سب کلچرلی اور لینگویج وائز سارے ٹرائب سیم ہیں تو اب ایک کلیکٹیو جرمن آئیڈینٹی بنا دیتے ہیں. کیونکہ وہ بہت سال پہلے ہوا ایز اپوز ٹو پاکستانی آئیڈینٹی، تو ہمیں وہ زیادہ فکسڈ لگتی ہے یا زیادہ ہسٹورک لگتی ہے. سو مے بی 500 ایئرس ڈاؤن دا لائن وہ پاکستان آئیڈینٹی بھی اگر کریٹڈ بھی ہے، آرٹیفیشل بھی ہے، تو صحیح ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے اگر پاکستان جڑا ہوا رہا، ٹوٹا نہیں، تو آج سے 100 سال بعد، شاید 50 سال بعد بھی ایک ہماری قومی شناخت ابھرے گی. جو
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناگزیر ہے، کیونکہ جب لوگ ساتھ رہتے ہیں نا، ایک ہی خطے میں رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، تو چونکہ ان کا ایک دوسرے سے تعلق بنتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بنتا ہے، ہاں ان کے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں، اور پھر آپس میں کہیں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں کہیں شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو یوں ایک قوم بالآخر بن جاتی ہے۔ تو ہاں میں تو بہت پر امید ہوں کہ کبھی نہ کبھی پاکستان صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہے گا، کہ یہاں سے ایک قوم ابھرے گی۔ اب آپ نے امیجن کمیونٹیز کی بات کی، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ساری سوچ کہ کس کی کیا شناخت ہے، یہ محض خیالی ہے، تصوراتی ہے، یہ ہمارے تخیل میں ہے۔ ہم آخر ایک کمیونٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کمیونٹی کے اندر ہر شخص کو تو نہیں جان سکتے نا۔ میں شاید 500 لوگوں کو جانتا ہوں، شاید مجھے 1000 نام یاد رہے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں، جن کی بہت اچھی یادداشت ہے وہ شاید 2000 لوگوں کو جانتے ہوں گے، ان کے نام یاد ہوں گے، ان کے چہرے یاد ہوں گے۔ لیکن کمیونٹی تو اسے ایک بڑی چیز ہے، کمیونٹی میں کسی کو آپ نے دیکھا تو جان لیا کہ وہ ہم میں سے ہے۔ مگر ہم کون ہیں؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ یہ تو پھر اس کے اوپر بہت سی چیزوں کے اوپر منحصر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شکل و صورت بہت اہم ہو۔ اگر کوئی کالا ہے اور کوئی گورا ہے تو کالے اپنی کمیونٹی کو دیکھتا ہے، گورا گوروں کو دیکھتا ہے، لیکن گورے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کالے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو پھر اور چیزیں آتی ہیں، یہ کہ کون کن ایکسپیرینسز سے گزرا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یا یہ کہ مذہب کے لحاظ سے یہ گورا کیتھولک ہے، وہ پروٹسٹنٹ ہے، وہ فرق آ جاتا ہے۔ گویا کہ قوم کی شناخت کوئی بہت آسانی سے نہیں بنتی، لیکن بن جاتی ہے جب لوگ کافی وقت تک ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیے نا، یہاں بڑی اہم بات ہے، اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو خیر یور سوشل سائنٹسٹ۔ No, no, sir. I'm a comedian. I'm not an academic at all. I'm a stand-up comedian. اچھا، ویل لک، یو آر سائنٹیفک ان یور اپروچ، تو دیٹ از واٹ میٹر۔ وہ سر میں جب آپ سے پیرل یونیورسز پہ کبھی کروں گا نا پوڈ کاسٹ، تب آپ کو ریئلائز ہوگا میں کتنا انسائنٹیفک ہوں، بیکاز میرے وہ ساری بلیفز بھی ہیں۔ ارے بھائی، پیرلل یونیورسز، وہ کوانٹم میکینکس کا مسئلہ ہے، اس پر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے، لیکن میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ایک شخص کی کئی شناختیں ہو سکتی ہیں، جس کو سوشیالوجی میں ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز کہتے ہیں۔ تو آپ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، یا کرسچن ہو سکتے ہیں، یا پھر اس کے بعد یہ کہ آپ بلوچ بھی ہو سکتے ہیں، سندھی علاقہ کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک شخص کی ایک آئیڈینٹی نہیں ہوتی، اس کی کئی ہوتی ہیں۔ اب کچھ جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کچھ کم، لیکن ہم سب جو ہیں وہ ہماری مختلف شناختیں ہیں۔ سر آپ نے کہا آپ بہت پر امید ہیں، اس کا اگر نا امیدی تھوڑی لانا چاہیں ہم اسی بات پر، یس ایک بن جائے گی، بٹ پچھلے 70 سال میں ہم نے، اٹس ناٹ لینئر پروگریشن جو ہم آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں، جہاں سے پیسے آتے ہیں تھوڑا لگتا ہے ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سو اٹس ناٹ اے لینئر پروگریشن ٹورڈز دا کریشن آف آئیڈینٹی۔ کبھی ہم ارطغرل میں ہمیں ہمارے ہیروز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم نے چائنا کی طرف منہ کیا ہوا ہے تو شاید کلچرل امپیکٹ وہاں سے زیادہ آئے۔ سو ہماری اسٹیٹک بھی تو نہیں ہے آئیڈینٹی کہ ہم کہیں کہ یہ ایوالو ہو رہی ہے اور یہ ایک دن بن جائے گی، یہ تو 180 ڈگری ادھر سے ادھر بدلتی رہتی ہے۔ ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کہ یہ کوئی ناگزیر نہیں ہے، یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے کہ پاکستانیت ابھر کے آئے گی اور جو ہمارے دوسرے فرق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس میں تو جو ریاست کا کردار ہے وہ بہت اہم بنتا۔ ہم اگر سوویت یونین کی طرف دیکھیں تو سوویت یونین کتنے سال وجود میں رہا، 60-70 سال جتنے بھی، تو ادھر ایک بڑی مضبوط ریاست تھی،
اس ریاست نے کوشش کی کہ ایک سوویٹ قوم بنایا جائے، جو کہ آخر میں ممکن نہیں ہو سکا. زور زبردستی بھی اسٹالن نے کی، لیکن لوگ ضم ایک آئیڈینٹی میں نہیں ہو سکے. یہی بات میں پاکستان کے بارے میں کہوں گا. دیکھیے، جب پاکستان بنا تو دو قومی نظریہ اس کے بننے کا سبب تھا. وہ نظریہ کیا تھا؟ جیسا کہ جناح صاحب نے فرمایا کہ اس خطے میں، اس برِ صغیر میں صرف دو قومیں رہتی ہیں، ایک ہندو ایک مسلم، اور یہ ساتھ کبھی رہ نہیں سکتے. چلو ہم اپنا الگ ملک بناتے ہیں. اب جو جناح صاحب نے اس بات پر اصرار کیا کہ دو قومیں ہیں اور صرف دو قومیں ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہیں، وہ جڑے ہوئے رہیں گے، ان کی شناخت سب سے پہلے اسلام کی ہے، کسی اور چیز کی نہیں ہے. تو خیر سن 71 میں تو وہ نظریہ غارت ہو گیا. اس کو تو پھر ضائع کرنا پڑا، کم از کم بنگالیوں کو تو ضائع کرنا پڑا. سر I would maybe I think عائشہ جلال's argument here would be کہ وہ جب قوم کا استعمال کرتے ہیں وہ ویسٹ فیلین نیشن کے آئیڈیا سے نہیں کرتے. یا اگر ہم یو ایس میں بھی فرسٹ نیشنز کا ذکر کرتے ہیں تو لاٹ آف نیشنز lived there, right? لاٹ آف جو ٹرائبس تھے نیٹو امریکنس کے, they considered themselves nations, بٹ ہمارا جو ایک نوشن آف دا نیشن ہے جو ویسٹ فیلین ہے وہ اس نظریے سے نہیں ہے کہ وہ قوم اگر ہے بھی تو دیٹ بارڈر اسٹیٹ ماڈل جو اب بن گیا ہے اس نظر سے وہ قوم نہیں کہہ رہے. شاید وہ ایک نیشنز وچ مے بی فرسٹ امریکنز کا نوشن آف نیشنز از اے لاٹ کلوزر ٹو دیٹ. یہ کنفیوژن ہے جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے قوم اور دوسری چیز ہے قومی ریاست. نیشن از ناٹ دا سیم ایز نیشن اسٹیٹ. تو جو 1648 میں ویسٹ فیلیا میں یہ معاہدہ ہوا جس سے نیشن اسٹیٹ کا تصور جنم لیا، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قوم کی بات کر رہا ہوں. کیا بنگالی اپنے آپ کو پنجابی کے ساتھ برابر سمجھتا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ہی قوم کا ہے؟ یا یہ کہ جو بنگالی مسلمان ہے اور بنگالی ہندو ہے ان کے آپس میں زیادہ رابطہ ہے، زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بنگالی زبان ہے، جو بنگلہ زبان ہے، وہ جوڑ کے رکھتی ہے، زیادہ جوڑ کے رکھتی ہے بنگالی ہندو اور بنگالی مسلمان کو بنسبت یہ کہ مسلم بنگالی اینڈ مسلم پنجابی. یہ اب حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے جیسوں کو، یعنی کہ جن کی شکل صورت ویسے ہی ہے، جن کی زبان ویسے ہی ہے، جو ساتھ رہتے ہیں ایک ہی علاقے میں، ان سے زیادہ قربت محسوس کرتے ہیں. ہاں، لڑائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن قربت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو اس کا ایک ثبوت دیتا ہوں کہ مذہب سے کیوں قوم نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بن سکتی. میں ابھی حال میں کوئٹہ گیا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے. ہزارہ کمیونٹی مجھے وہاں دعوت دی تھی، اور ہزارہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، اہل تشیع ہیں. ان کی شکل و صورت تھوڑی سی مختلف ہے ہم سے. جی، منگولین سینٹرل یورپین فیچرز تھوڑے. ہاں 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 ہاں. تو ان کے آباء و اجداد منگولیا کے ہیں، سینٹرل ایشیا کے ہیں. کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ضرور دیکھنے سے آپ انہیں پہچان جاتے ہیں. اور جس کا نتیجہ یہ کہ ان کے ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. یہ اتنا ہی شاید شیعہ سنی کا مسئلہ ہو جتنا کہ نسل کا ہے، بلکہ نسل کا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس طرح کے ظلم جو دوسرے کوئٹہ میں رہنے والے شیعہ ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتا، ہزارہ کے اوپر ہوتا. کیوں ہوتا؟ کیونکہ ان کی زبان جو ہزارگی کہلاتی ہے
مختلف ہے، وہ نہ فارسی ہے نہ دری ہے، وہ مختلف ہے، اس سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ شکل و صورت ان کی مختلف ہے۔ تو اب یہ جناح صاحب کا یہ کہنا کہ ہم ان ساری چیزوں کو دور کر دیں گے، یہ کہاں کی دانش مندی تھی، یہ کہاں کی سچائی ہے کہ مسلمان کے ساتھ ہمیشہ امن و امان کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ اٹس ناٹ ٹرو۔ اب جناح صاحب نے، آپ کو یاد ہے نا وہ 11 اگست سن 1947 والی تقریر جو بڑی مشہور ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یو کین گو ٹو یور ماسک، یو کین گو ٹو یور ٹیمپل وغیرہ وغیرہ، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ آگے چلیں، اسی تقریر میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اینگولیرٹی۔ اب اینگولیرٹی کا مطلب ہے کہ کہیں پر کوئی نوک نکلی ہوئی ہو۔ تو جناح صاحب یہ کہتے ہیں کہ وقت کے گزرنے سے یہ جو اینگولیرٹیز ہیں مسلمانوں کے بیچ، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی شیعہ کوئی سنی، کوئی بریلوی کوئی دیوبندی، یہ سب مٹ جائیں گے، کوئی ان سے فرق نہیں پڑتا، یہ رنگ نسل وغیرہ وغیرہ کلچر وغیرہ، اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ ارے بھائی 71 میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپ دیکھیں 71 کو چھوڑیں ایک طرف، جو اس وقت ہے پاکستان کے اندر، یہاں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا سندھی ہیں یا بلوچ ہیں۔ میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کی بات بتا سکتا ہوں، قائد اعظم یونیورسٹی کی بات۔ تو ادھر کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو شیعہ ڈپارٹمنٹس ہیں، حالانکہ وہ سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ شیعہ ہیں، شیعہ وہ سنیوں کو اندر نہیں آنے دیتے، دوسروں میں پنجابیوں کو اندر نہیں آنے دیتے، ایسا پٹھان ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ اینگولیرٹی، نا اینگولیرٹی خود سے نہیں مٹتی۔ آپ کو اگر ایک قوم بنانی ہے، اگر پاکستان میں ایک قومیت کا احساس دلانا ہے، تو آپ کو واضح طور پر اپنی آئین میں لکھنا ہوگا کہ پاکستان کا ہر شہری برابر حقوق کا مستحق ہے، کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے۔ جب تک آپ اپنے ملک کے تمام شہریوں کو برابر نہیں سمجھیں گے نا، تو پھر کیسے آپ یہ امید کر سکیں گے کہ وہ اس ملک سے محبت کریں گے، اس کی تکالیف میں شامل ہوں گے؟ وہ چیزیں نہیں ہو سکتی جب تک کہ صرف جمہوریت کی بات نہیں ہے، جب تک آپ آئینی طور پر سب کی برابری نہ قبول کریں۔ ہم بالکل ایز پاکستانی زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں مانیں گے، اور آپ نے جو اینگولیرٹی کا بھی ذکر کیا، جتنا آئیڈینٹی کو سپریس کیا جائے گا اتنی ایک ریکلیمنگ ہوتی ہے اس آئیڈینٹی کی۔ جو نہیں مانیں گے ہم پاکستانی کہ اگر ہم پیرللز ڈرا کریں تو اسرائیل کی کریشن ایز این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ پاکستان سے ملتی جلتی ہے، اور اگر کچھ فنڈامنٹل لوگ ہیں جن کو یہ بات بری لگ رہی ہے، یہ بات ضیاء الحق نے بھی کی تھی، سو ان کے پیچھے جائیں، ان کو گالیاں دیں اس بات پہ۔ Do you feel کہ the reason Israel maybe has prospered over us, and please اس کو خدارہ آؤٹ آف کانٹیکس لے کے یہ مت کہیں کہ میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں، جو وہ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں بربریت ہے، جس بھی لفظ سے کنڈیم کیا جائے کم ہے، بٹ از اٹ ہیو دے پراسپرڈ بیکاز ان کے پاس امریکن سپورٹ تھا، پیسے تھے، اکانومی تھی، اور انہوں نے بنایا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بٹ ریلیجس آرتھوڈاکسی کو دور رکھا؟ اسرائیل ایک نظریاتی ملک ہے، یہ جوڈیزم کے نام پہ نہیں لیکن جوز کے نام پہ بنا، گویا کہ یہ ایک مخصوص مذہب کے پیروکاروں کے لیے بنایا گیا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ بین گورین ایک بہت ہی سیکولر شخص تھا۔ ہاں جناح صاحب بھی سیکولر تھے، لیکن بین گورین نے کبھی مذہبی نعرے نہیں لگائے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں ہم اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکیں گے، کہ جہاں جوڈیزم، یہودیت کو سر فہرست رکھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اسرائیل ایک نظریاتی ملک نہیں ہے، آئیڈیولوجیکل ملک نہیں ہے، یہ ایک جوئش
اسٹیٹ ہے. یہ یہودیوں کے لیے بنایا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بننا ٹھیک نہیں تھا. اگر میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو میں اسے روک دیتا. میں یہ کہتا کہ ٹھیک ہے اگر وہاں پر یہودی رہتے ہیں اور یہودیوں پر ظلم ہوا یورپ میں تو وہ آئیں، لیکن وہ اس کے حقدار نہیں ہے کہ وہاں کے جو پرانے باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کو لات مار کے باہر نکالیں. تو وہ غلط تھا، اور جو مغرب نے کیا سو ان کا ہاتھ بٹانے میں وہ بھی غلط ہے. اب بہت بڑا فرق ہے کہ یہودیوں کی ایک تاریخ تھی جس میں جو اکثر و بیشتر لیڈرز تھے وہ سیکولر سوچ کے حامل تھے. جو صہیونی زائنسٹ تھے وہ بھی تھے ان میں، اور وہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ پھر لوگوں میں تمیز کرتا ہے. لیکن ایک سیکولر سوچ تھی، اور یہ بین گورین کے شروع کے دہائی میں اسرائیل بالکل سیکولر تھا. وہاں جو مسلمان تھے، جو فلسطینی تھے، فلسطینوں میں مسلمان اور عیسائی دونوں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی قانوناً وہی حیثیت دی گئی تھی شروع کے دنوں میں. لیکن پھر بعد میں یہ تبدیل ہو گیا، آہستہ آہستہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک جوئش اسٹیٹ بنتا چلا گیا. اور اب تو کھل کر مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ وہاں ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے. از اٹ آلسو کہ وہ پاکستان جو ہے اٹ پریٹینڈس ٹو بی سم تھنگ مور دین اٹ از، کہ اسرائیل کم از کم یہ کہتا ہے کہ بھائی جوئش اگر آپ ہیں، اینڈ اگین بربریت ہے، وائلنس ہے، جینوسائڈ ہے، بٹ وہ مسلمان بستیاں توڑ دیں گے کہ یار امریکہ سے جوز آئے ہیں، ان کو گھر لے کے دے دو. دے ایکسیپٹ ایوری سنگل جو. پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے کہ جی ہم ایک مسلم اسٹیٹ ہیں، دنیا سے جہاں بھی مسلمان ہیں، جو پسا ہوا ہے، جو ریفیوجی ہے، وہ آ جائے ادھر، اینڈ وی آر بارڈرز آر اوپن. وی آر ناٹ دیٹ ایون. اب مگر دیکھیں شہزاد، ہم نے یہ جو دو قومی نظریہ لے کر پاکستان بنایا نا، اور جب بنگلہ دیش بنا تو وہ جو رہ گئے تھے، جو پاکستان کے سپورٹرز تھے، وہ جب پاکستان آنا چاہ رہے تھے ان کو ہم نے نہیں آنے دیا. تو ہم نے کہا کہ یہ تو مہاجر لوگ ہیں، ہم انہیں نہیں آنے دیں گے، اور وہ دروازے ان کے لیے ہم نے بند کر دیے. یہاں ہم انڈیا سے بھی لوگوں کو ویلکم نہیں کرتے. ہم نے صرف یہ خطہ ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے جو پہلے سے یہاں رہتے تھے. شروع میں جو مہاجر آ گئے سو آ گئے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے سارے دروازے بند کر دیے. ایکسیپٹ آئی تھنک سوویت جہاد میں ڈالرز لے کر جو ہم نے کیا وہ کیا. سوویت جہاد میں ہاں وہ تو اس لیے کہ ہمیں ڈالر کی بوریاں ملتی تھیں امریکہ سے. ہم نے پھر ادھر افغان مہاجرین کو پناہ دی، جو کہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے، وہ وہاں سے بھاگ کر آئے تھے. سوویت رشیا نے ان کے اوپر کافی ظلم کیا تھا، وہ ہم نے اچھا کیا. لیکن جو ہم نے یہاں جہاد کا اہتمام کیا، جس سے ہم نے خوب ڈالر کمائے، اور جس سے پھر ہم امریکہ کی جنگ لڑتے رہے دہائیوں تک. یہ ہم نے اپنے جو اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں، ہم نے جو اپنی اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بیچ دی امریکنوں کو. اور اس سے ہم نے ٹھیک ہے کمایا تو بہت. ہم نے نہیں کمایا سر، کچھ لوگوں نے کمایا اور ہم نے گوایا. ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے. کچھ لوگوں نے کمایا اور ہم نے گنوایا. کس نے کمایا یہ ہمارے سامنے ہے. وہ جن کو اسلحہ ملا، جن کو طیارے ملے، جن کو جہاز ملے، جن کے لیے پھر اتنے ڈالر ملے کہ انہوں نے پھر امریکہ میں اپنے بزنسز شروع کیے، ان کے سارے بچے وہاں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہاں ان لوگوں نے. لیکن ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہاں پوری جہاد کی مشینری ملی، ہمیں جہادی ملے، ہمیں وہ لوگ ملے جنہوں نے آخر 70,000 پاکستانیوں کی جانیں ضائع کی.
And they're back. TTP is back. TTP is gaining strongholds again. Yes. سر اب تو آئسس بہت ہی کنٹینشس چیز ہے, بٹ جو ہمارا آئیڈیا آف اسلامک اسٹیٹ ہے یہ کبھی ہسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے. دس نوشن ہیز دیر ایور بین این اسلامک اسٹیٹ؟ ویئر ہیز دیر بین این اسلامک اسٹیٹ؟ دیکھیے, اس سے پہلے آپ کو یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا اسلامی ریاست, کیا قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے؟ کیا اس کے خد و خال وہاں پر بیان کیے گئے ہیں؟ آپ پورا قرآن کھول کر دیکھیں, آپ کو کہیں ریاست کا لفظ نہیں ملے گا, کیونکہ ریاست کا تصور اس زمانے میں تھا بھی نہیں. نہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے, اور میں صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حدیث کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ ریاست کیا چیز ہوتی ہے, کہ اس میں کون سے ڈپارٹمنٹس ہوں گے, ٹیکس کس طرح سے وصول کیا جائے گا, اس میں پولیس ہوگی کہ نہیں, جیل خانے ہوں گے کہ نہیں, تعلیم کس طرح سے دی جائے گی, وہاں سرحدوں کا دفاع کون کرے گا. اب سرحدوں کی بات آئی تو سرحد, جغرافیائی سرحدوں کا تصور تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں. اگر آپ پوچھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اسلامی ریاست کہاں تک ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اسلام تو اتنی سی جگہ پہ شروع ہوا, مکہ, مدینہ, اور پھر پھیلتا چلا گیا. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ہے یا لگ بھگ اسی کے, تو کوئی جغرافیائی حدود تو تھے نہیں اس وقت. لہٰذا اسلام میں اسلامی ریاست کا تصور جغرافیائی, ایک جغرافکلی ڈیفائنڈ اسٹیٹ کا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, آپ کہیں گے ٹھیک ہے وہ نہیں, تو کم از کم یہ تو بتایا گیا ہوگا نا کہ کیسے آپ ایک ریاست کو چلا سکتے ہیں, چاہے وہ اتنی ہو یا اتنی ہو. چھوڑ دیں اس حدود کے بارے میں, بارڈرز کی بات آپ چھوڑ دیں, کچھ تو بتایا گیا ہوگا. نو, آپ یہ دیکھیں کہ اس مسئلے کے اوپر جو عالم ہیں, جو علماء ہیں, صدیوں سے انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ کیسے ایک لیڈر چنا جائے, یا کس کو لیڈر مانا جائے جو مسلمانوں کی سربراہی کرے گا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ بڑا اچھا آدمی ہونا چاہیے, نیک اور متقی وغیرہ یہ سب کچھ, لیکن اس کا چناؤ کیسے ہو, اس کے بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے, حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کے بعد مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا. اگر وہ چاہتے تو کیوں نہیں حضرت ابو بکر کو بنا دیتے یا حضرت علی کو بنا دیتے. آخر یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے شیعہ سنی میں جو تفرقہ ہے اس زمانے سے شروع ہوا. اگر وہ چاہتے, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ ایک اسلامی ریاست بنے تو وہ بتا دیتے نا. آخر وہ ہماری رہنمائی اور کتنی چیزوں میں کرتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے. اب یہ جو اچھا, یہی بات میں نے الف لام میم ٹی وی پر کہی تھی, مولوی صاحبان میرے سامنے بیٹھے تھے, تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا بتاتے ہیں, تو اس پر وہ لاجواب ہو گئے. اور کیوں لاجواب ہو گئے؟ اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ ان سے آپ should lead the ummah. You should have, if you had spoken to them 70 years ago, they would have agreed with you. کیونکہ قائد اعظم کی آرٹیکولیشن کی جو اپوزیشن تھی وہ اکثر ہم ایک جو کامن مسکنسیپشن یہ ہے کہ بس وہ پاکستان نہیں چاہتے تھے. نو, دیر از آلسو لاٹ آف ایجوکیٹڈ اسلامک ریجیکشن آف پاکستان آن دا بیسس آف دا نوشن کہ جی آپ
مسلم امہ جو ہے وہ نیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ ایک امہ کا کانسیپٹ ہے. سو وی ڈونٹ وانٹ اے بارڈر. اینڈ اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھیں تو لاٹ آف کے پی کے اینڈ افغانستان وی ہیڈ اے پورس بارڈر, بیکاز وہ بارڈر کو بارڈر کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وہ دا لارجر نوشن آف دا مسلم امہ ایگزسٹ ایز اپوز ٹو دا ماڈرن کنسیپشن آف دا نیشن اسٹیٹ. اچھا، جو آپ نے تقسیم کے وقت کی بات کی نا، تو مولانا ابوالکلام آزاد وہ تو سر فہرست اس میں ہیں. وہ انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ جو ابھی میں نے کہ اسلام کی جغرافیائی حدود نہیں ہے، کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر اسلامی ریاست. وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے. جو دیوبند مکتب فکر سے منسلک تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، بلکہ جو مخالفت علماء نے کی قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ اسی مسئلے کے اوپر تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی جو اپنی کتاب اسلام اور ریاست میں یہی نقطے اٹھاتے رہے کہ اسلام میں آپ ریاست نہیں بنا سکتے. اور خاص طور پر انہوں نے بر صغیر ہند کے بارے میں یہ کہا کہ اگر آپ نے ایک علیحدہ پاکستان بنا لیا تو پھر مسلمان بٹ جائیں گے. خیر وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام ہند پر قبضہ کریں اور ہر ایک کو مسلمان بنائیں. اور وہ شکایت کرتے تھے، ان کی کتاب میں یہ شکایتیں درج ہیں کہ مغلوں نے یہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. کیوں انہوں نے اتنی نرمی کی ہندوؤں کے ساتھ؟ آخر ہم سچائی پہ ہیں، باقی جو ہیں وہ سارے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، کافر ہیں وغیرہ. تو مولانا مودودی نے بھی اسلامی ریاست کو اس طرح سے قبول نہیں کیا اور پاکستان کے وہ مخالف رہے. اور پھر خیر یہ تو بات پرانی ہے کہ انہوں نے کس طرح کی زبان استعمال کی تھی جناح صاحب کے خلاف. سر اکثر جب یہ ڈسکشن ہوتا ہے سیکولرزم پہ بھی، آئیڈیولوجی پہ بھی، ریلیجن کافی ڈسکس ہوتا ہے. پر آپ نے ابھی یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ کون امیر ہوا اور کیوں ہوا. کیا صرف مذہب استعمال ہو رہا ہے؟ اینڈ دس از ناٹ اے ڈبیٹ اباؤٹ آئیڈیالوجی اینڈ ریلیجن، دس از اے ڈبیٹ اباؤٹ کیپٹلزم اسینشلی اینڈ کیپٹلزم آف دا اسٹیٹ. کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کی وجہ سے مذہب بھی استعمال کیا. آپ نے بھی بیچ میں کہا کہ لیڈر نیک ہو یا کیا ہو، تو ضیاء الحق ایک دفعہ ٹی وی پہ آئے، ان سے پوچھا الیکشن کیوں نہیں ہو رہا، تو انہوں نے بھی یہی بولا وٹ ڈو یو وانٹ اے لیڈر ہو از نیک، یو وانٹ somebody who is honest, you want somebody who will represent you. I have all these qualities, so why do you need an election? تو تو کیا یہ مذہب صرف استعمال ہو رہا ہے؟ اینڈ بیسکلی یہ کچھ لوگ ہیں جو پہلے گورے تھے اور پھر جو گوروں کی جنہوں نے غلامی کی یا وہ ایک سٹیج پر آ گئے، وہ اپنے پیسے اور سٹیٹس کو بچانے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، لڑاتے ہیں. But fundamentally, it's not an ideological religious debate. It's more economic. ذرا ہمیں پیچھے چلنا پڑے گا، ضیاء الحق سے بہت پیچھے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ کے اہم ارکان کون تھے. ان میں اکثریت جاگیرداروں کی تھی، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80-85% بڑے زمیندار تھے. وہ جن کے پاس 10,000 ایکڑ سے زیادہ زمینیں تھیں. یہ وہ لوگ تھے اور یہ وہ لوگ ہیں بلکہ جو تقسیم کے بعد منسٹرز بنے، ممدود جیسے پنجاب میں بنا. یہ تمام ایسے لوگ جنہیں یہ فائدہ، اس میں فائدہ دکھائی دیا کہ ہاں ہم اگر پاکستان بنائیں گے تو یہاں ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. اس میں آپ کو انٹلیکچوئلز کوئی نہیں دکھائی دیتے. ایک آدھ شاید ہو، لیکن علاوہ اس کے اور کوئی نہیں. اب قائد اعظم خود کمیونزم کے مخالف تھے. انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے
کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف. یہ باتیں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کہی تھیں. ادھر اسٹوڈنٹس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیونسٹ ہیں یہ آپ کو بھٹکانے والے لوگ ہیں, یہ سوشلسٹ غلط نعرے لگاتے ہیں, ہمیں ان ازمز کی کوئی ضرورت نہیں, نہ سوشلزم چاہیے نہ کمیونزم چاہیے, ہم خود اپنا رستہ نکالیں گے. چلو بات تو بہت اچھی ہے, لیکن پھر کرنا کیا ہے جب آپ کے سارے لیفٹیننٹس, آپ کے سارے حمایتی, آپ کے سارے مسلم لیگ کے ارکان بڑے بڑے زمیندار ہیں, یا بمبئی کے کچھ سرمایہ دار ہیں, کچھ پارسی تھے, کچھ دوسرے. بٹ اٹ کوڈ بی رائٹ, لائک اگر ہم صرف ایک آرٹیکولیشن آف دا نیشن, ایون ہم کہتے ہیں ہم کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں, مے بی اے لاٹ آف کشمیریز لک ایٹ پاکستان اینڈ ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان. اگر آپ ایک اچھا ملک بنا دیں جہاں جسٹس ہے, جہاں اکنامک اپلفمنٹ ہے, جہاں جاب اپرچونیٹیز ہیں, جہاں لوگ خوش ہیں, ادر ایریاز ول وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یو. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بار بار انیکس کرنے کی. ہاں, کاش کہ ہم نے کوئی ایسا مثالی ملک بنایا ہوتا کہ ہر ایک جو ہے وہ ہم سے الحاق کرنا چاہتا, لیکن ایسا نہیں ہے نا. اور پھر قومی ریاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جو پروپیگنڈا کے ذریعے ہوتے ہیں اسے وہ استعمال کرتے ہیں, اور پھر وہ ٹولہ جو انچارج ہوتا ہے وہ پھر اپنی بقا کے لیے وہ ذرائع ابلاغ استعمال کرتا ہے, اسکولوں کی تعلیم اسی طرح سے بنواتا ہے تاکہ لوگ ایک سوچ کے ہو جائیں. تو ہاں, اگر تو یہاں انصاف ہوتا, برابری ہوتی لوگوں کی, اگر یہاں پر غیر مسلم خوش ہوتے, اگر آپ علاقوں میں تفریق نہ کرتے, اگر بلوچستان خوش ہوتا, جی بی خوش ہوتا, اور سبھی ویسے ہی ہوتے جیسا کہ پنجاب ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پاکستان ایک بہت زیادہ پرکشش ملک ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے, تو ہمیں اب کرنا یہ کہ اسے اس سمت لے جانا ہے. انشاءاللہ سر ہم لے کے جائیں گے. ہم نے آپ کا کافی وقت لے لیا, آپ نے جتنا بولا تو سے زیادہ لے لیا, لیکن کیونکہ آپ نے خود کوانٹم میکینکس کا ذکر کیا ہے, I'll try and get one question in about this. سر یہ سچ ہے کوانٹم میکینکس میں کہ وہ جب کہتے ہیں پارٹیکل ایک ویو ہوتا ہے, تو اگر ایک نیو یارک میں بھی ہو, if you put those electrons under stress یا something, تو ایل اے میں اگر جو دوسرا پارٹیکل ہے that will respond to it. تو برائن گرین جو ہیں کولمبیا میں جو پڑھاتے ہیں تھیوریٹیکل فزکس, وہ آرگیو کرتے ہیں دس ون آف دا تھیوریز آف ایکسپلینیشنز فار دس ان کوانٹم میکینکس از دی آئیڈیا کہ ایون دو آپ کو وہ نیو یارک اور ایل اے میں نظر آ رہے ہیں, بٹ دے مائٹ بی نیکسٹ ٹو ایچ ادر. اگر ہم پیرلل یونیورسز کی تھیوری میں جاتے ہیں, ملٹیپل یونیورسز کی تھیوری میں جاتے ہیں, the reason that happens is that they might be next to each other even though ہمیں وہ ایل اے اور نیو یارک میں نظر آ رہے ہیں. اچھا, اب میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاؤں. اگر دو سسٹمز ہیں, فرض کیجئے ایک الیکٹران یہ ہے, ایک الیکٹران یہ ہے, اور الیکٹران کی اسپن اپ ہو سکتی ہے, اسپن ڈاؤن ہو سکتی ہے, آپ ایک ہی جگہ پہ اس کو بناتے ہیں اور پھر یہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ایک زمین پہ ہے, دوسرا ایل اے کو چھوڑیے, اس کو آپ اس ملکی وے کے اس پار کر دیں. جو ہی آپ اس کے اوپر میجرمنٹ کرتے ہیں, مطلب یہ کہ آپ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ اپ ہے کہ ڈاؤن ہے, تو وہ الیکٹران ایک دم اس پہ رسپونڈ کرے گا. اس کا سپن اگر اوپر تھا تو نیچے ہو جائے گا, اگر نیچے تھا تو اوپر ہو جائے گا, جو بھی. اب یہ ایک پیراڈاکس ہے جو آئنسٹائن پوڈولسکی روزن پیراڈاکس کہلاتا ہے. اس چیز نے فزسسٹ کو بہت پریشان کیا ایک عرصے تک, لیکن اب ہم میرا خیال ہے کسی حد تک اس چیز کو سمجھ سکے ہیں. اب آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پیرلل یونیورسز کی دلیل بنتی ہے. یس ویل, دیکھیے اس کے ایکسپلینیشنز بہت سے نکل سکتے ہیں. پیرلل یونیورسز ایک آرگیومنٹ ہے. میں خود اس بات کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ جب تک آپ مجھے فزکس میں کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہ کر کے دکھا سکتے ہوں جس سے میں اس کی سچائی جان سکوں. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ
ایوریٹ ہیوز کا آئیڈیا تھا اور یہ غالباً 1957 کا ہے کہ جب بھی آپ میجرمنٹ کرتے ہیں تو ایک پیرلل یونیورس, نئی پیرلل یونیورس پھوٹ پڑتی ہے. وہ پیرلل یونیورس ہم سے ڈسکنیکٹڈ ہے, کازلی ڈسکنیکٹڈ ہے, گویا کہ ہم اس کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں کر سکتے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر میرا سوال یہ کہ ہم کیسے اس پیرلل یونیورس کے بارے میں جان سکیں گے, اس کے وجود کو کیسے ہم ثابت کر سکیں گے. چنانچہ مجھے پتا ہے لوگ اس پر بات کرتے ہیں, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میں. Sir, black holes is what people might say. کہ black holes might be wormholes into. ورم ہول, دیکھیے بلیک ہولز تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, وہ ہیں جس طرح سے ایٹمز ہیں. بلیک ہولز آر ایٹمز آف دا کاسموس. اچھا, لیکن ورم ہولز کی بات کریں تو اب کچھ بڑے انٹرسٹنگ پیپرز چھپے ہیں حال میں اور میں انہیں پڑھ رہا ہوں. لیکن ورم ہولز ڈیفینیٹلی میتھمیٹیکل سولوشنز ہیں ٹو آئنسٹائنز ایکویشنز. کیا اس سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کر سکے گا اور کیا وہ محفوظ رہے گا اس سفر کے دوران, یہ بہت دلچسپ سوالات ہیں. تو اس پر کسی دن ہم شاید مزید بات کر سکیں. آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ سیمیولیشن تھیوری آج کل بہت ہی پاپولرائز ہوئی ہے. آئی تھنک کہ وہ آرگیو کرتے ہیں کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ایک سیمیولیشن ایسی ہو سکتی ہے جو ممک کرے ریالٹی, if you believe that is true, if you believe that a simulation can be created which is very similar to our lived experience, then the probability that we are living in one is greater than we are not. Because دیکھیں نا, اگر سائنس اس حد تک پہنچ گیا کہ ایک جس طرح ورلڈ آف وار کرافٹ ہوتا ہے, ایک بیسمنٹ میں 18 سال کا بچہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ ایک سیمیولیشن کریٹ کر سکتا ہے, جو سیمیولیشن میں لوگ جی رہے ہیں وہ ان کو لگے وہ ریالٹی میں جی رہے ہیں. تو ایک بگ بینگ ہوا تھا جس سے ریالٹی کریٹ ہوئی تھی, اور ایک اتنا سائنس ترقی کر چکا ہے کہ ہر بیسمنٹ میں ایک انسان اپنی سیمیولیشن بنا سکتا ہے. دین دا پرابیبلٹی دیٹ وی آر ان اے سیمیولیشن از انفینٹلی گریٹر دین دیٹ ون ریئر اکرنس which was the big bang. چلیے انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے, لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں کچھ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فزیکل ریالٹی کو مکمل طور پر سیمیولیٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں, آپ شاید ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز ہیں ان کے موشن کو آپ سیمیولیٹ کر سکیں, اس سے یہ سیمیولیٹ کر سکیں کہ فوٹون انہیں مارتا ہے تو کیا ہوگا وغیرہ. تو یہ شاید کوانٹم کمپیوٹرز سے کرنا ممکن ہو, کیونکہ کوانٹم سسٹمز کو کوانٹم کمپیوٹرز پہ ہی سیمیولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کوانٹم کمپیوٹرز کیوبٹس کا بنا ہوا ہے. ایک کیوبٹ, چلے ابھی تو جو کوانٹم کمپیوٹرز بنے ہیں وہ چند کیوبٹس کے ہیں, مان لیتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہزاروں, لاکھوں, اربوں, خربوں کیوبٹس کے کمپیوٹرز بن جائیں گے. لیکن کائنات اتنی بڑی ہے کہ اتنے فزیکل کیوبٹس بنانا ممکن ہی نہیں کہ آپ پوری کائنات کو سیمیولیٹ کر سکیں. تو یہ ایک فزیکل امپاسبلٹی بنتی ہے. Just the number of qubits that you would need to simulate a large physical system is just 10 to the power 10 to the power 10 to the 10 وغیرہ وغیرہ. تو چلیے, میں نے خود کیلکولیشن یہ نہیں کی ہے, لیکن کرنا اتنا زیادہ مشکل. انٹرسٹنگ آئیڈیاز سر, انشاءاللہ ایک دن ساری ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں گے. آپ نے کہا کہ یونیورسز بھی انفینٹ ہیں, وہ بھی اوپن کرتا ہے پاسبلٹی کہ ڈیک آف کارڈز کی طرح ہے نا, کہ ڈیک آف کارڈز میں 52 کارڈز ہی ہیں, آپ اس کو شفل کریں تو وہ پیٹرن ریپیٹ ہوگا ہی ہوگا. سو اگر یونیورسز انفینٹ ہیں تو آپ اور میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں شاید کروڑوں لائٹ ایئرز اوے, وہ پیٹرن ریپیٹ ہوگا ہی ہوگا. سو
if universes are infinite, then the possibility that you and I are sitting in a universe huge far away having this conversation, entirely possible. I think Hawking نے بھی شاید یہی بات کی. All infinities are not the same. کچھ انفینٹیز دوسری انفینٹی سے بڑی ہیں, بہت بڑی ہیں, انفینٹلی زیادہ بڑی ہیں. تو انفینٹیز کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے. یہ ایک کام ہے جو 100 سال پرانا ہے, لیکن چلیے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. نہیں سر, آپ پڑھنا چاہتے, میرا تو بہت انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں, آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا وقت بہت لے لیا. اوکے گڈ. Thank you, sir. Thank you so much for joining, and thank you everybody for listening. Take care. Bye-bye.